अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे। मिलते हैं आज इश्क़ सहरा की एक न्यू एपिसोड के साथ। इश्क़ सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 अज़ कलम अनूशे अहमद। बहुत बहुत मुबारक हो सर आप दोनों को। खानज़ादा और यूसुफ़ज़ई एम्पायर का मैनेजर नौफल के ऑफिस में खड़ा नौफल और दयान को मुबारकबाद दे रहा था, जो ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने स्टाफ की मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। वहाब साहब और आहान साहब ने रुखसती की डेट एक बार फिर से फाइनल होते ही अपने पूरे स्टाफ में मिठाइयाँ तकसीम करवाई थी, जिन्हें तकसीम करने का काम दिलशाद और नुरेज़ दोनों अपने मुबारक हाथों से कर रहे थे। और इस वक्त वो नौफल के ऑफिस में ही सोफ़े पर बैठे मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। अब इनके पास कुछ वक्त फ़ारग था, जिसमें वो दोनों अपने बेटों की हालत से महफूज हो रहे थे। डैड, आप लोगों को मिठाइयाँ तकसीम करने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है, मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे पूछा मेरी बीवी क्या करती है। मैं मशहूर बिजनेस टाइकून हूँ, तो मेरी बीवी भी किसी फैशन इंडस्ट्री या सोशल वर्क में एक्टिव होगी। अब मैं क्या बताऊँ उसे, मेरी बीवी हड्डियाँ तोड़ने का सोशल वर्क करती है और लोगों के दिलों में सुराख करने के महंगे फैशन का शौक़ रखती है। अपने स्टाफ के जाते ही नौफल बाप को देखते हुए बोला। नोरेज़ ने सिर्फ इसे देखा। दिलशाद ने भी टांग पर टांग चढ़ाए पुश्त सोफ़े से लगाई थी। दयान के तासरात भी नौफल जैसे ही थे। नौफल बिल्कुल ठीक कह रहा है, पिछली दफ़ा तो कोई मिठाइयाँ तकसीम नहीं हुई थी, तो आप लोगों को अब कौन सी नई खुशी मनानी है? दयान भी बाप से बोला था। अब बको मत तुम दोनों। हाँ, मानते हैं तुम्हारे ससुराल वाले माफिया ख़ानदान से हैं, लेकिन हमारी बहुएं इतनी बुरी नहीं हैं जिस तरह तुम लोग इनका जिक्र कर रहे हो। डेवल और हशाम की बेटियां हैं, मगर ये मत भूलो महक और आयत की भी बेटियां हैं। वो दोनों ज़रूरी नहीं है सारे गुण बाप के ही लिए हो, और हमने तो अभी तक इन्हें कोई मारदार करते नहीं देखा। नोरेज़ ने दोनों को डपटा था। दयान और नौफल ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने बाप को, और फिर वो ऐसे हंसे जैसे अपने बाप का मजाक उड़ा रहे हों। दिलशाद और नोरेज़ के हाथ एक साथ अपने ब्रांडेड जूते तक गए। वो दोनों मुंह बनाते सीधे हुए। अब ये हलक फाड़ कर हंस लिया हो तुम दोनों ने, तो मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों के सामने सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ। मैं भी माफिया ख़ानदान का दामाद हूँ, लेकिन मेरी बीवी को देखा है कितनी मासूम है। इसको तो गन चलाना भी नहीं आता, मार धाड़ तो बहुत दूर की बात है। दिलशाद ने अब इन दोनों को सख्त नज़रों से देखते हुए कहा। वो दोनों तंजिया मुस्कुराए थे। वो सिर्फ मेरी माँ ही थी जो इस ख़ानदान में शरीफ निकल आई, और आयशा और महक मुमानी भी वाहिद ही थी जो इन लोगों की संगत में रहते हुए भी इन जैसी नहीं बनी। लेकिन वो माफिया गर्ल और ब्यूटी किलर से आप दोनों वाकिफ़ नहीं। हमने अपनी आंखों के सामने इन्हें मारदार करते हुए देखा था नौफल के कंसर्ट में। कौन सी खुशफहमियों में जी रहे हैं आप लोग? दयान तो मानो फट पड़ा था। ज़रका को अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस वो नहीं करवा सकता था। जिस सर्कल में वो रहता था वहाँ अच्छा खासा तहलका तो इसके 2 दिन गायब होने का भी मच चुका था, जो बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने संभाला था। अब ज़रका को सबके सामने लाने का मतलब था उसे पूरी अथॉरिटी देना, एम्पायर में आने जाने की, जो वो कभी नहीं दे सकता था। अगर इसने यहाँ आकर कोई तमाशा किया तो इसकी इज़्ज़त का तो कचरा हो जाएगा। जबकि नौफल हमामा को एक दफ़ा पहले भी अपने ऑफिस में देख चुका था गन के साथ। शुक्र है इसने ऑफिस में कोई शोर शराबा मारदार नहीं की थी, लेकिन वो भी दयान की तरह बाज़िद था। अपनी बीवी के ऑफिस में मुतारफ़ ना करवाने पर इनकी मिठाइयों का मतलब था स्टाफ के तमाम मेंबर्स को शादी के हर फंक्शन में मदऊ करना। पहले कर रहे थे ना शादी से रुखसती, लेकिन रास नहीं आई। तुम लोग किडनैप हो गए, अब तुम धूमधाम से करेंगे, पूरा शहर मदो किया होगा। ये तुम दोनों के दादा और नाना का फ़ैसला है। बाकी तुम लोगों को जो भी बात करनी है अब इनसे जाकर करना, हमारा दिमाग ना खाओ। नोरेज़ ने फिर इन दोनों को गरका था। आप लोग धूमधाम ना भी करो, वो माफिया खान ठा ठा ज़रूर करेगा। कहने को लड़के वाले हम हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा बेबस
کوئی نہیں، دایان نے دانت پیستے کہا۔ دلشاد کا دل چاہا اس کے کان کے نیچے ایک لگا ہی دے۔ اچھی بات ہے نا، تم لوگوں کی سیکیورٹی رہے گی، اور جب پوری دنیا کے سامنے شادی ہوگی تو مافیا خاندان تھوڑا دب کر رہے گا۔ تم لوگ اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہو؟ تھوڑا پازیٹیو بھی سوچو، دلشاد نے کہا۔ نوفل اور دایان نے دلشاد کو سیکیورٹی کے نام پر عجیب نظروں سے دیکھا۔ پورے شہر کو بلا لیے ہماری سیکیورٹی کے لیے، تاکہ کوئی اس دفعہ ہمیں کڈنیپ نہ کر سکے۔ واہ، کیا تک بنتا ہے اس بات کا ویسے؟ کڈنیپر کے خاندان میں تو شادی کر رہے ہیں ہم، بھولے نہیں؟ آپ لوگ، ہمیں کڈنیپ کرنے والا بھی ان کے ہی خاندان کا بیٹا تھا۔ اللہ جانے کہاں کہاں ان لوگوں نے اپنے سپوٹ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اٹلی کا گینگسٹر ان کا بچھڑا ہوا بیٹا نکل آیا، جس سے ہماری دشمنی نہ کچھ منہ اٹھا کر ہم لوگوں کو کڈنیپ کر لیا۔ میں اب بھی کہتا ہوں شور شرابہ نہ کرے، یہ نہ ہو ان کے پرانے دشمن بھی آدم کے، اور ہمارے باراتیوں کی جگہ ہمیں ان کے باراتیوں کا استقبال کرنا پڑے، اور دلہن کی جگہ ہمیں ہی رخصت ہونا پڑے۔ نوفل تپ کر بولا تھا۔ اس کی اچھی خاصی ہٹی ہوئی تھی۔ دلشاد اور نوریز نے جبڑے بنچے اسے دیکھا۔ اب یہ زیادہ ہو رہا تھا۔ اتنے بھی بے اعتبار نہ تھے وہ لوگ، اور آج نہیں تو کل دایان اور نوفل کو اپنے سرکل میں اپنی بیویوں کو متعارف تو کروانا ہی تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کس بات کی اتنی انسیکیورٹی تھی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے نوفل، اس دفعہ کون کڈنیپ کرنے آئے گا ہمیں، اور کہاں سے کڈنیپ کرنے آئے گا؟ دایان نے نوفل سے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے واقعی وہ جاننا چاہتا ہو۔ اس سالے نے تو ہماری کوئی خاطرداری بھی نہیں کی، نہ اٹلی گھمایا، نہ تصویریں کھینچنے دی، نہ اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ وہاں کے بڑے بے مروت نکلے یہ مافیا والے، الٹا مارکٹائی الگ کروائی اور شیر کے سامنے پھینک دیا۔ خیر، مافیا سسرال ہو تو سالوں سے ہی امید ہو، کیا ہی کر سکتے ہیں، دایان نے مزید کہا۔ اس دفعہ دلشاد کو ہنسی آئی، جس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، دلشاد نے بڑے فخر سے کہا تھا۔ تمہاری زبان بھی تو کسی پسٹل سے کم نہیں، تم تو خود چلتے پھرتے توپ ہو، نوریز نے دلشاد کی بات سنتے تبصرہ کیا۔ اب یہ ہمیں نیچا دکھایا جا رہا ہے، آپ لوگ کو لگتا ہے ہم آپ سے کم ہیں، دایان نے برا مانا۔ جس طرح تم اپنی بیویوں کو اپنے سرکل میں متعارف کروانے سے ڈر رہے ہو، لگ تو یہی رہا ہے، نوریز نے دونوں سے کہا۔ ویسے ڈیڈ، آپ ترکی نہیں گئے ہیں نا؟ پوچھے نا آپ اپنے سالے اور میرے سسر سے، کوئی پیس وہاں بھی چھوڑ رکھا ہے یا نہیں؟ دایان نے نوریز کی بات گول کرتے سوال کیا تھا، لیکن جواب اس نے خود ہی دیا۔ اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو اس کی بات پر مشکل اپنی ہنسی دبا گیا تھا۔ ہنسی تو نوریز کو بھی آئی تھی، لیکن وہ ان دونوں کے سامنے ہنستے ہوئے ان دونوں کو شے دینا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ نوفل دایان کی بات پر کہکا لگا اٹھا۔ شرم کرو، تم دونوں سے بڑے ہیں وہ، ارشاد نے ہنسی ضبط کرتے اپنے سنجیدہ چہرے سے بمشکل کہا تھا۔ اب کہ ان دونوں نے آنکھیں گھمائی تھی، دلشاد اور نوریز ان دونوں سے کام کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں کرتے رہے، پھر وہ دونوں اپنے آفس کی سمت بڑھ گئے۔ کمون دایان کچھ دیر پہلے بھی اپنا آفس آیا تھا، وہ کسی فائل پر جھکا کام کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اجازت دیتے ہی اس نے سر اٹھایا تو سامنے اس کی بزنس پارٹنر کی بیٹی وجیہہ اون کھڑی تھی۔ 3 پیس بلیک سوٹ، وائٹ شرٹ، گولڈن ڈائی شدہ بال کو بیچ کی مانگ نکالے اسٹریٹ سیدھا کھولے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے۔ دایان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں تھی۔ یس مس وجیہہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ دایان نے پروفیشنل انداز میں اس سے سوال کیا۔ آر یو گیٹنگ میریڈ، لائک سیریسلی؟ شاید اس لڑکی کی بے یقینی کا کوئی اندازہ نہ تھا، اس نے اس انداز میں کہا کہ دایان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یس آئی ایم، دایان نے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد کہا، پھر اپنے کام پر جھک گیا۔ وجیہہ اون بہت قابل لڑکی تھی، اور وہ اور دایان جس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اس کی کامیابی ان دونوں کے سر ہی تھی۔ اس کی ایک اور بہن تھی جو کہ نوفل کے ساتھ دوسرے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی،
اون صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں۔ نوریز اور دلشاد کے ساتھ اون صاحب کی بہت اچھی دوستی اور بزنس پارٹنرشپ تھی۔ اتنی جلدی اور کب؟ کیسے تم نے مجھے بتایا نہیں؟ وجیہہ سیاہ ذہین آنکھوں کو گول کرتے خفکی سے بولی۔ اس میں بتانے والی کیا بات تھی؟ اب شادی ہو رہی ہے تو تم کو کارڈ بھی پہنچ جائے گا، دیان نے لاپرواہی سے کہا۔ وجیہہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ مجھے تو لگا تھا اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو تم مجھ سے ضرور ڈسکس کرو گے۔ وجیہہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اب کہ دیان نے حیرت سے اسے دیکھا، کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہی تھی؟ دیان کو کچھ ہی منٹ لگے تھے سمجھنے میں وہ اس کے لیے فیلنگز رکھتی تھی۔ اف، تم میری بزنس پارٹنر ہو، ایک دوست بھی ہو، لیکن مجھے ضروری نہیں لگا۔ میری شادی کی بات میرے رشتہ داروں اور عزیز دوستوں کو پتہ تھی، دیان نے محتاط انداز میں کہا۔ اگر یہ بات اس کے آفس سے باہر نکلی تھی تو دیان کی امیج پر بہت بڑا اثر پڑتا۔ وہ اکثر بیشتر ساتھ پائے جاتے تھے۔ میڈیا اس بات کو کس کس طریقے سے اچھالتا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اون صاحب اور دلشاد کی دوستی میں بھی فرق آ جاتا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، اسے بزنس کی پرواہ نہیں تھی۔ بزنس اسے اور مل جاتا۔ جس پروجیکٹ پر وہ اس کے ساتھ کام کر رہا تھا اس پر کافی سرمایہ لگایا تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ اس وجہ سے ختم ہوتا تو ان دونوں کی کمپنیوں پر بہت برا اثر پڑتا، لیکن پھر بھی اسے اپنے بزنس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اور محنت کر کے دوبارہ اپنے بزنس کو اس مقام پر لے آتا۔ اسے اپنے باپ کی دوستی، اس کے نام کی پرواہ تھی، اپنے دادا کے بزنس کے ساکھ کی پرواہ تھی۔ تم کہنا چاہتے ہو ہم اچھے دوست نہیں ہیں؟ وجیہہ کو برا لگا، اس نے بمشکل خود کو رونے اور غصہ کرنے سے روکا ہوا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ اچھا، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا تو میں بتا دیتا ہوں، ہاں میری شادی ہونے والی ہے۔ تم بیٹھو، کھڑی کیوں ہو اور بتاؤ کیا بات کرنے آئی تھی؟ دیان نے نرمی سے کہا۔ وجیہہ مزید کچھ کہے بغیر دیان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے دیان کا شادی کے متعلق ایسی بات کرنا برا لگا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کیے رہی۔ میں یہی بات کرنے آئی تھی۔ ایکچولی وجیہہ ہچکچائی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ دیان نے استفسار کیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں دیان۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ میں نے سوچا شاید تم بھی میرے لیے ایسی ہی فیلنگز رکھتے ہو اور ایک دن تم خود مجھے پرپوز کر دو گے۔ میں بس اسی انتظار میں تھی۔ لیکن تمہاری یہ شادی کی خبر، پلیز دیان، اگر تم ارینج میرج کر رہے ہو دلشاد انکل اور عنایا آنٹی کے کہنے پر تو پلیز منع کر دو۔ میں تم سے آئی ریئلی لو یو شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آئی ریئلی لو یو میں اپنی عزت نفس پر پیر رکھ کر تمہیں پرپوز کرتی ہوں۔ وجیہہ نے اپنے دونوں کپکپاتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پست کیے، آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں کہا۔ دیان تو حیرت کے مارے کچھ کہہ ہی نہ سکا، لیکن زرکا نے سب کچھ سن لیا۔ وہ کل رات دیان کے کیے چیپ میسج کی وجہ سے غصے میں اس کے آفس آئی تھی تاکہ اسے اس کے منہ پر ذلیل کر سکے، لیکن وہ دروازہ کھولے اندر ہوتی کہ کسی لڑکی کی اسے آواز سنائی دی۔ زرکا جو پہلے ہی غصے میں تھی مزید غصے سے لال ہو چکی تھی۔ وہ ایک دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ لائٹ براؤن ڈریس، پینٹ کوٹ اور آف وائٹ شرٹ میں ملبوس، گھنے بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے، میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ زرکا کو دیکھ دیان اپنی سیٹ سے فوراً اٹھا، جبکہ وجیہہ نے بھی پلٹ کر آنے والے کو دیکھا، پھر دیان کو، پھر وہ بھی دیان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ تم ہوتی کون ہو میرے شوہر کو پرپوز کرنے والی؟ زرکا آتے ہی داڑھی تھی، چہرہ شدت سے سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں بھی خون ابھر رہا تھا۔ دیان نے اسے پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وجیہہ نے پھر ناسمجھی سے دیان اور زرکا کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے دیکھو، بیوی ہوں میں اس کی، نکاح ہو چکا ہے ہمارا 20 سال پہلے سے۔ زرکا نے آگے قدم لے کر لفظ چباتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وجیہہ شل تھی۔ ہاں، اور تمہیں اس نے کون سے خواب دکھائے ہیں بتانا ذرا، جو تم اسے ایسے پرپوز کر رہی ہو؟ زرکا نے وجیہہ کو گھورتے ہوئے دیان کو بھی گھورتے کہا۔ میں نے اسے کوئی خواب نہیں دکھائے، میں تو خود حیران ہوں، میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسی کوئی سوچ نہیں رکھی۔ ہم دوست ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
مجھے یہ بھی نہیں پتا وجیہہ میرے لیے ایسی فیلنگز رکھتی ہیں۔ یہ میرے بزنس پارٹنر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے والد اون انکل میرے ڈیڈ کے دوست ہیں، وہ بھی ہمارے بزنس پارٹنر ہیں۔ دیان نے نہ جانے کیوں زرقا کی سرخ نیلی آنکھوں کو خود کو گھورتا پا کر صفائی دینی ضروری سمجھی۔ وجیہہ نے زرقا کو غور سے دیکھا، پھر وہ دیان کی سمت مڑی۔ ہم کتنے مقامات پر ایک ساتھ تھے اس پروجیکٹ کے دوران۔ بہت سا وقت ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا، ڈنر کیے ہیں، لنچ کیے ہیں ساتھ۔ تم نے مجھے ہمیشہ مینٹور کیا ہے، ہنسی مذاق سب کچھ ہوا ہے ہمارے درمیان۔ یہ سب گرین سگنل تھے میرے لیے، اور ان سب کے دوران تم نے کبھی مجھے اپنے نکاح کا نہیں بتایا۔ اب میں تمہیں جب پرپوز کر رہی ہوں تو تم کہہ رہے ہو ہم صرف دوست ہیں۔ وجیہہ نے اب کے غصے سے دیان سے کہا تو وہ گڑبڑا ہی گیا۔ دیان نے بے ساختہ زرقا کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسے کوئی گرین سگنل نہیں دیا۔ جب ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ تمہاری جگہ اگر میں کسی مرد کے ساتھ کام کر رہا ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی ڈنر لنچ دوستی رکھتا، اور مجھے نہیں پتا تمہاری سوچ اتنی ٹپیکل ہے۔ دیان نے وجیہہ کو دیکھتے حیرت سے کہا، او کم آن، تم اپنی بیوی کے سامنے میرے اور اپنے افیئر کو ڈیفائن کر رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا ہینڈسم خانزادہ ڈرتا بھی ہے۔ وجیہہ نے اس انداز میں کہا کہ زرقا کو اس پر اور دیان پر شک ہو، جبکہ زرقا نے دیان کے سرخ ہوتے چہرے کو بخوبی دیکھا تھا۔ وہ خونی نظروں سے اب وجیہہ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے جہاں نرمی تھی وہاں اب سختی نظر آئی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میرے اور اس کے درمیان کوئی افیئر نہیں ہے، اور جو فیلنگز یہ رکھتی ہے وہ یک طرفہ ہے۔ تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ تو کیا آج تک میرا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں رہا۔ دیان نے اس دفعہ زرقا کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے پسند نہ کرتے ہو، تم صرف اپنی بیوی کے سامنے خود کو کلیئر کر رہے ہو۔ اگر تم اس سے اتنا ہی ڈرتے ہو تو کیا پوری زندگی اس کے ساتھ ڈرتے ہوئے گزار سکتے ہو؟ اور تمہارے چہرے کو دیکھ کر تو لگتا ہے تم اس سے محبت بھی نہیں کرتے۔ بچپن میں نکاح ہوا تو یقیناً اس نے تمہاری رضامندی تو نہیں ہوگی، تو اس سے اب شادی یعنی کہ رخصتی کرنے کا کیا فائدہ؟ میری مانو تو اسے طلاق دو اور اپنی زندگی اپنے ٹرمز پر گزارو۔ وجیہہ نے اب دیان کو پمپ کرنا چاہا تھا، دیان نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ جب زرقا نے اس کا رخ اپنے سمت کرتے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا، وجیہہ نے 4 قدم پیچھے لیتی نے بے یقینی سے زرقا کو دیکھا، جبکہ دیان فوراً سیدھا ہوتا زرقا کی طرف بڑھا۔ زرقا آگے بڑھتی ایک اور تھپڑ وجیہہ کو مارتی کہ دیان نے اسے اپنی باہوں میں لیتے پیچھے کیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری اتنی ہمت؟ وجیہہ چیختے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ زرقا کو تھپڑ مارنے والی کے لیے، جبکہ زرقا خود ہی دیان کی باہوں سے نکلتی پھر سے وجیہہ کو ایک جڑ گئی۔ وجیہہ نے پلٹ کر فوراً ٹیبل کو تھاما، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وجیہہ کے دونوں گال سرخ ہو چکے تھے۔ زرقا کے تھپڑوں سے دیان ہکا بکا زرقا کو قابو کرتا ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ اس دفعہ اس نے احتیاط مضبوطی سے زرقا کو اپنی باہوں میں جکڑا۔ وجیہہ نے رخ سیدھا کرتے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ زرقا جس طرح جٹپٹا رہی تھی کوئی بعید نہیں تھی حد آزاد ہونے پر وہ 1-2 تھپڑ اسے اور جڑ دیتی۔ تمہاری بیوی تو ایک نمبر کی غنڈی ہے، میں پولیس کیس کروں گی۔ وجیہہ چیختے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آنسوؤں سے بڑی آنکھوں کے ساتھ آفس سے نکلنے لگی جب زرقا اسے غصے سے جاتے ہوئے دیکھتی۔ دیان، تم صرف 2 سیکنڈ کے لیے میرے ہاتھ چھوڑ دو۔ وجیہہ کو آفس سے باہر نکلتا دیکھ زرقا چٹپٹاتے ہوئے چیخی تھی، تاکہ تم 2 سیکنڈ میں اس کا منہ توڑ دو، ہے نا؟ دیان نے اسے روکنا چاہا۔ منہ دیکھو اس کا، صدقہ دینے سے تو رہی میں، اب منہ ہی توڑنا پڑے گا ایسی شکل پر۔ زرقا اونچا بولی تھی، اتنے میں وجیہہ آفس کا دروازہ پار گئی تھی۔ دیان نے گہرا سانس لیتے زرقا کے ہاتھ آزاد کیے۔ زرقا وجیہہ کے پیچھے آفس سے باہر نکلنے لگی کہ دیان نے فوراً اپنا آفس لاک کیا۔ زرقا نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کے ٹیبل تک آتی اس کا لیپ ٹاپ، موبائل فون اٹھا کر ایک ایک کر کے فرش پر مار گئی۔ دیان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے قیمتی لیپ ٹاپ اور موبائل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ کتنی کام کی چیزیں تھیں ان میں۔ زرقا نے یہی بس نہیں کیا، اس نے دیان کے ٹیبل سے ہر چیز اٹھا کر زمین بوس کی تھی۔ دیان اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتا کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے پیروں کے قریب توڑتی۔ وہ بالوں میں ہاتھ الجھائے
انہیں نوچتا ہوا چھت کو دیکھنے لگا۔ یا اللہ، یہ گینگسٹر بیوی ہی دینی تھی مجھے۔ دیان کی بے بسی کی انتہا پر تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ سب لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اس پہ لائک لازمی کریں گے اور کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیا کریں۔ اس طرح پھر جب رسپانس نہیں ملتا تو پڑھنے اور لکھنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ کائنڈلی پلیز اپنا ریویو لازمی شیئر کیا کریں۔ باقی میرا تھوڑا سا گلا خراب تھا تو دیٹس وائی اگر تھوڑی بہت ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور ایپیسوڈ لازمی پڑے گا اور اپنا ریویو لازمی دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ نئی امیدوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی مزید دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔